हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम। और हम खुदावंद के शुक्रगुज़ार हैं इस वक्त के लिए कि उसकी हजूरी में आ सकें, उसके नाम को ऊंचा कर सकें। और खुदावंद यीशु मसीह का नाम ही सब नामों से ऊंचा है, बुलंद है। और हम जानते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा बल्कि दूसरा मददगार भेजूंगा, यानी रूहुल कुदस जो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। और हम इस गिफ्ट ऑफ होली स्पिरिट के लिए जो हमारे साथ रहता है, हमारी मदद करता है, हमारा रहनुमा होता है, उसके लिए हम दिल से शुक्रगुज़ार हैं। और जिस तरह से खुदावंद के कलाम में लिखा है कि हर एक जो इंसान है वो आग से नमकीन किया जाएगा और हर एक जो कुर्बानी है नमक से नमकीन की जाएगी। तो हम इसी तरह जो है ना खुदावंद के रूहुल कुदस का ये काम है। और जब तक हम खुदावंद के रूहुल कुदस को ना मांगें, उससे ना कहें कि हमें आए और हमारी ज़िंदगी में अपना काम करें। हम देखते हैं कि अगर एक खाने को बग़ैर नमक के खाया जाए तो उसको इंसान खा नहीं सकता, बल्कि वो किसी काम का नहीं होता। इसी तरह हमारी ज़िंदगियाँ होली स्पिरिट के बगैर, पाक रूह के बगैर कुछ भी नहीं है, किसी काम की नहीं है। हम आए खुदावंद से कहेंगे पाक रूह हमारी ज़िंदगियों को टेक ओवर कर, हमारी ज़िंदगी का कंट्रोल अपने हाथों में ले। इस वक्त सारी मीटिंग को खुदावंद यीशु मसीह के हाथ में देते हैं। खुदावंद से कहते हैं कि खुदावंद तू इस वक्त आ, हमारे ज़िंदगियों को अपनी लपेट में ले। खुदावंद तेरे मसा को आज हम फ़ील करना चाहते हैं। खुदावंद खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं कि हम तेरे लोग हैं, तेरे चिरागाह की भेड़ें हैं। और जब तेरे घर में आते हैं तो खुदावंद तू अपने बेटों को, अपने बेटियों को खुदावंद अपनी बाहों में लेता है खुदावंद, और उनको खुदावंद तू खुदावंद अपने मसा से खुदावंद मामूर करता है। खुदावंद तमाम बंजर जगहों को खुदावंद तू अपने रूहुल कुदस से खुदावंद सैराब करता है। खुदावंद उसी खुदावंद तेरे मसा को आज चाहते हैं कि खुदावंद इस वक्त इस मीटिंग में खुदावंद हमारी ज़िंदगियों से फ़्लो करे। खुदावंद लोगों की ज़िंदगियाँ टच हों खुदावंद, जो वॉच कर रहे हैं या बाद में वॉच करेंगे। खुदावंद तेरा जलाल ज़ाहिर हो और खुदावंद तेरा गहरा और बड़ा काम है खुदावंद लोगों की ज़िंदगियों में हो सके। और खुदावंद इस वक्त जब तेरी प्रस्तिश करें तो रूह और सच्चाई से करें। खुदावंद ये सब कुछ तेरे यीशु नाम से मांगते हैं, आमीन। खूबसूरत ज़बूर है, ज़बूर 47 मिल के गाते हैं। सब लोग को मांगे मारो हुनरल मिल करो खुशी, अपने खुदा दे आगे जा नारे मारो तुसी। शांडाडी है जो धरती दा बादशाह, यह वादी शांडाडी है जो धरती दा बादशाह। ओ साडे हेठा करेगा दुनिया दी। ओ साडे हेठा करेगा कुल उम्मत दुनिया दी। ओ साडे वास्ते आप मेरा पसंद हुन करेगा। साडे वास्ते आप मेरा पसंद हुन करेगा। यकूब ते होवे सर बुलंद है ख्वाहिश ओ से दी। यकूब ते होवे सर बुलंद
خواہش او سے دی یہوہ چڑھیا اوپر نو للکار سنگینا یہوہ چڑھیا اوپر نو للکار سنگینا ستائش کرو او سے دی گیت گاؤ بھی تجھ ستائش کرو او سے دی گیت گاؤ بھی تجھ جہان دا خالق مالک ہے خداوند پاک خدا جہان دا خالق مالک ہے خداوند پاک خدا گیت گاؤ سوچتے سمجھنا تعریف کرو اس دی گیت گاؤ سوچتے سمجھنا تعریف کرو اس دی سب کو معبود پاک خدا بادشاہی کردہ ہے سب کو معبود پاک خدا بادشاہی کردہ ہے جلال دینا لو بیٹھا ہے پاک تخت دیو دیوی جلال دینا لو بیٹھا ہے پاک تخت دیو دیوی خدا جو ابراہیم دا ہے منیا سب کو مانے خدا جو ابراہیم دا ہے منیا سب کو مانے جہان دی ڈھال سب رب دی ہے ذات اونچی او سے دی جہان دی ڈھال سب رب دی ہے ذات اونچی او سے دی سب لوگوں مانگے مارو ہن رل مل کرو خوشی اپنے خدا دے آگے جا نعرے مارو تسی اپنے خدا دے آگے جا نعرے مارو تسی آمین.
یقیناً ہمارا خداوند ہی اس جہان کا خالق اور مالک ہے، اور اسی کا جلال جو ہے ہم تمام چیزوں میں دیکھتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں ان سورج چاند ستاروں کو، ہم دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے خوبصورت موسمات بدلتے ہیں، ہم درختوں کو ہلتے دیکھتے ہیں۔ یہ سب جو ہیں خداوند کی شان کا، اس کے جلال کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں، اس کو پروکلیم کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا بنانے والا عظیم ہے، اور اگر یہ اتنے خوبصورت ہے تو ہمارا بنانے والا کتنا خوبصورت ہوگا۔ آمین۔ اس طرح سے بڑا خوبصورت گیت ہے، تیرا جلال ہے یسوع، تیرا جلال ہے اور میری ہستی کچھ بھی نہیں ہے۔ ہاللویہ، مل کے گائیں گے۔ تیرا جلال ہے، تیرا جلال ہے، تیرا جلال، تیرا جلال ہے یسوع، تیرا جلال ہے، میری ہستی کچھ بھی نہیں۔ یاد رکھیے، اگر ہم اس بات کو سیکھ جائیں گے نا کہ ہر چیز میں خداوند یسوع مسیح کے نام کو جلال دیں، اور ہم کچھ بھی نہیں ہیں اگر یسوع مسیح ہمارے ساتھ نہ ہو، تو یہ بہت بڑی کی ہے جو ہم زندگی میں جب سیکھ لیں گے تو ہماری زندگی آسان ہوگی، اور ہم خداوند کے جلال کو ہی ہر جگہ پروکلیم کریں گے۔ مل کے گائیں گے تالیوں کے ساتھ۔ جلال ہے، تیرا جلال ہے، تیرا جلال، تیرا جلال ہے، تیرا جلال ہے، تیرا جلال ہے، تیرا جلال، تیرا جلال ہے یسوع، تیرا جلال ہے، میری ہستی کچھ بھی نہیں یسوع، تیرا جلال ہے، میری ہستی کچھ بھی نہیں۔ دیا اور اب مانگوں میں کیا، تو نے روح سے بھر دیا اور اب مانگوں میں کیا، اور اب مانگوں میں کیا، تیری رحمت کمال ہے، تیری رحمت کمال ہے، میری
تیرا شکریہ تو نے مجھ کو چن لیا، تو نے مجھ کو چن لیا، یہ تیرا ہی کمال ہے، میری ہستی کچھ بھی نہیں، یہ تیرا ہی کمال ہے، میری ہستی کچھ بھی نہیں، تیرا جلال ہے، تیرا جلال ہے، تیرا جلال، تیرا جلال ہے، یسوع تیرا جلال ہے، میری ہستی کچھ بھی نہیں، یسوع تیرا جلال ہے، میری ہستی کچھ بھی نہیں، تیرے روح سے ہو کے جدا، تیرے روح سے ہو کے جدا، میری زندگی کچھ بھی نہیں، یسوع تیرا جلال ہے، میری ہستی کچھ بھی نہیں، یسوع تیرا جلال ہے، میری ہستی کچھ بھی نہیں، یسوع تیرا جلال ہے، میری ہستی کچھ بھی نہیں۔ کسی نے بڑی خوبصورت بات کی تھی کہ یسوع کے بغیر ہم زیرو ہیں اور یسوع کے ساتھ ہم ہیرو ہیں۔ جب تک خدا یسوع مسیح ہمارے ساتھ نہیں ہوتا تو ہم انسانی قوت سے جتنی مرضی کوشش کریں کہ کسی چیز کو اچیو کریں، اس میں جب خداوند ساتھ نہیں ہوتا تو ہم کسی جگہ نہیں پہنچتے ہیں۔ لیکن ہمیں بہت ضروری ہے کہ اس کے مسا کو لے کے زندگی بسر کریں، اور جس طرح میں نے سٹارٹنگ میں اس ورس کو کہا کہ ہر ایک آگ جو ہے، ہر ایک جو انسان ہے وہ آگ سے نمکین کیا جائے گا، اور ہر ایک قربانی نمک سے نمکین کی جائے گی۔ ہم خداوند یسوع مسیح کے روح کے بغیر کچھ نہیں ہے، اور جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ عید پینتیکوسٹ کو جو ہم منانے والے ہیں، اس پہ ایک آگ کی جلتی ہوئی شعلہ کی مانند زبانیں تھیں جو خداوند یسوع مسیح کے شاگردوں پہ آئیں، اور خداوند یسوع مسیح نے اسپیشلی کہا کہ جب تک تمہیں روح القدس کا لباس نہ ملے تم یروشلم سے باہر نہ جانا، کیونکہ تب ہی خداوند نے انہیں یوز کیا اس روح القدس کی قوت سے بھر کے، اور اسی طرح سے ہم نے بھی اس کے روح کے شعلوں کو لے کر، اس کے روح کی آگ کو لے کے ہم نے اوروں کے پاس جانا ہے، تاکہ ہماری منادی افیکٹو ہو، ہمارے الفاظ افیکٹو ہوں، اور ہم خداوند سے مانگے گے کہ خداوند پاک روح کی آگ کے شعلے آج تو اپنے آسمانوں کو کھول کر آج بھیج اور ہمیں اپنے روح سے بھر دیں۔ آمین۔ پاک رکیا کے شعلے بھیجا آسمان کھول کر، پاک رکیا کے شعلے بھیجا آسمان کھول کر، اس کو ایک التجا کے طور پہ خداوند سے دعا مانگیں گے اور روح القدس کی آگ کو مانگیں گے۔ آسمان کھول کر، پاک رکیا کے شعلے بھیجا آسمان کھول کر، میرا انعام پاک روح، میرا انعام پاک روح بھیجا آسمان کھول کر، پاک رکیا کے شعلے بھیجا آسمان کھول کر، پاک رکیا کے شعلے بھیجا آسمان کھول کر،
جس میں مسیحا کا روح نہیں، یسوع کی دلہن میں شامل نہیں۔ جس میں مسیحا کا روح نہیں، یسوع کی دلہن میں شامل نہیں۔ مجھ میں تو اپنا زور بھر، مجھ میں تو اپنا زور بھر، بھیج آسمان کھول کر، پاک روکیا کے شعلے، بھیج آسمان کھول کر، پاک روکیا کے شعلے، بھیج آسمان کھول کر۔ روح پاک میرا سانسا ہے، دکھوں میں دیتا دلاسا ہے۔ روح پاک میرا سانسا ہے، دکھوں میں دیتا دلاسا ہے۔ قوت سے معمور کر، قوت سے معمور کر، بھیج آسمان کھول کر، پاک روکیا کے شعلے، بھیج آسمان کھول کر، پاک روکیا کے شعلے، بھیج آسمان کھول کر۔ پاک تیرا انتظار ہے، تیرے لیے دل بے قرار ہے۔ روح پاک تیرا انتظار ہے، تیرے لیے دل بے قرار ہے۔ میری ضرورت پوری کر، میری ضرورت پوری کر، بھیج آسمان کھول کر، پاک روکیا کے شعلے، بھیج آسمان کھول کر، پاک روکیا کے شعلے، بھیج آسمان کھول کر۔ میرا انعام پاک روح، میرا انعام پاک روح، بھیج آسمان کھول کر، پاک روکیا کے شعلے، بھیج آسمان کھول کر، پاک روکیا کے شعلے، بھیج آسمان کھول کر۔ آمین۔ میں چاہتا ہوں اس وقت اپنی آنکھوں کو بند کرتے ہیں، خداوند کا شکر کریں۔ یاد رکھیں کہ خداوند کہتا ہے کہ مانگو تو تمہیں دیا جائے گا، ڈھونڈو تو پاؤ گے، دروازہ کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا۔ لکھا ہے کہ اگر تم برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو تو تمہارا آسمانی باپ تمہیں روح القدس انعام میں کیوں نہ دے گا۔ یاد رکھیں وہ تو چاہتا ہے کہ ہمیں اپنے روح سے بھرے، وہ چاہتا ہے کہ ہم اس کی روح سے معمور ہو کر زندگی کو بسر کریں، لیکن آج آئیں اس سے پورے دل سے، سچے دل سے اسے مانگیں اور وہ ہمیں ضرور دے گا۔ کہیں خداوند میں تیرا پیاسا ہوں، اپنی روح آج میرے اندر بھی انڈیل، جس طرح سے الیشا نے کہا کہ مجھے ایلیا کی روح کا دگنا چاہیے۔ خداوند سے کہیں خداوند میں بھی آج محروم نہیں رہنا چاہتا، بلکہ تیری روح کو ڈبل پورشن آج میں حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ اسی دوران اپنے آپ کو خداوند کے کلام کے لیے بھی تیار کرتے ہیں۔ خداوند سے کہیں خداوند آج تیرا کلام بے تاثیر واپس نہ لوٹے، بلکہ خداوند تیرا کلام ہے خداوند 100 گنا پھل لے کر آئے میری زندگی میں۔ تیرا شکر کرتے ہیں خداوند کہ تو ہمارے ساتھ ہے، تیری حضوری اس وقت اس جگہ موجود ہے خداوند۔ وہ تو اپنے لوگوں کی دعاؤں پر کان لگاتا ہے خداوند، اور ان سے تو بات کرنے کو اتر چکا ہے خداوند،
اور اے خداوند آج اس وقت جب تیرے کلام کو سنے تو اپنی خادمہ کو اے خداوند اپنے ہاتھوں میں لے، اے خداوند ہر ایک الفاظ جو ان کے منہ سے نکلے لوگوں کی بحالی کا، لوگوں کی برکت کا سبب ہو، اور اے خداوند تیرا جلال آج ظاہر ہو اے خداوند، ایک نئی ڈائمینشن ہے خداوند، ایک نئی تحریک اپنے لوگوں کو دے اے خداوند، ایک نیا اے خداوند مکاشفہ ان پہ کھول اے خداوند، اور تیرا کلام اے خداوند آج بحالی کا کام کرے، وہ کام کرے اے خداوند جو کہ پہلے شاید کبھی نہیں ہوا ہے خداوند، ایک نیا کام لوگوں کی زندگیوں میں کرے۔ یہ سب کچھ تیرے یسوع نام سے مانگتے ہیں، آنکھوں کو ایسے بند رکھتے ہیں، خداوند سے کہیں گے پاک روح ہم یسوع کے پیاسے ہیں، خالی دامن ہے خالی قاسے ہیں، کوئی تشنا یہاں سے نہ لوٹے، جھولیاں خوب بھرنا چاہتے ہیں، پاک روح ہم یسوع کے پیاسے ہیں۔ تیری صورت خدا کی صورت ہے، تیری سیرت مسیح کی سیرت ہے، کر کرم آج اپنے لوگوں پر، کر کرم اپنے لوگوں پر، پاک یسوع سے ملنا چاہتے ہیں، پاک روح ہم یسوع کے پیاسے ہیں۔ سکھاتا جا غلبہ موذی پہ تو دلاتا جا، ساتھ ایمان بھی بڑھاتا جا، ساتھ ایمان بھی بڑھاتا جا، ہاتھ اپنے اٹھائے آتے ہیں، پاک روح ہم یسوع کے پیاسے ہیں۔ تیری سانسیں خدا کی سانسیں ہیں، تیری باتیں مسیح کی باتیں ہیں،
چاہتے ہیں، پاک روح ہم یسوع کے پیاسے ہیں، خالی دامن ہے خالی کاسے ہیں، کوئی تشنا یہاں سے نہ لوٹے، کوئی تشنا یہاں سے نہ لوٹے، نا 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 بھرنا چاہتے ہیں، پاک روح ہم یسوع کے پیاسے ہیں۔ یس لارڈ، ہم تیرے پیاسے ہیں خداوند، آج ہم اپنی روح سے بھر ہے خداوند، اپنی روح سے آسودہ کر، تیرے روح سے اے خداوند ہم بھریں، اور اے خداوند تیرے گواہ اے خداوند دنیا کی انتہا تک ہو سکیں۔ آج اے خداوند ہم سے بول، ہم سے کلام کر، تیری آواز کو ہم سننا چاہتے ہیں، یہ سب کچھ تیرے یسوع نام سے مانگتے ہیں، آمین۔ کھول میری آنکھیں، یسوع کو دیکھوں، بڑھ کر میں چھو لوں، پیار اس سے میرے تو کان کھول، سننا سکھا دے، کھول میری آنکھیں، یسوع کو بڑھ کر میں چھو لوں، پیار اس سے کروں، میرے تو کان کھول، سننا سکھا کھول میری آنکھیں، یسوع کو دیکھوں، یسوع کو دیکھوں۔ ہاللویا ہاللویا، خدا کی تعریف ہو اس خوبصورت موقع کے لیے۔ خداوند نے ہمیں یہ وقت دیا تاکہ ہم اس کو مبارک کہہ سکیں، اس کے کلام کو سیکھ سکیں۔ آئیے ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں اور دعا کریں۔ ہاللویا ہاللویا، خدا باپ تیرا شکر ہو، تیری تعریف ہو، تیری ستائش ہو۔ تو اے خداوند ہمیں کتنا پیار کرتا ہے، ہمارا ساتھ دیتا ہے، ہمارے آگے آگے چلتا ہے، ہمارے سر پہ شفقت اور رحمت کا تاج رکھتا ہے۔ تیرا شکر ہو، تو نے ہمیں پیار کیا، تو نے ہمیں گلے لگایا ہے، اور اے خداوند اپنا کلام دیا ہے۔ اے خداوند تیرا شکر کرتے ہیں، ہم اپنے گناہوں کی وجہ سے تیرے سے کٹے ہوئے تھے خداوند،
ہوا کی عملداری کے حاکم کی پیروی کرتے تھے، اپنے ذہن، اپنے دل دماغ کے خیالوں کے مطابق چلتے تھے۔ آئی خداوند یسوع، ہمارے پاس تیرے اصول اور قوانین نہیں تھے، ہمارے پاس تیرا دل نہیں تھا، ہمارے پاس تیرا روح نہیں تھا، ہمارے پاس تیرا وجود نہیں تھا، لیکن تیرا شکر ہو تو نے اپنا آپ ہمیں دیا۔ آئی خداوند اپنا روح ہمیں دیا۔ آئی خداوند تو خون میں نہا گیا۔ آئی خداوند تو نے خون کا بپتسمہ لے لیا، اور آئی خداوند یسوع اپنے روح کو ہمارے اوپر نازل کیا۔ آئی خداوند ہم تیرا شکر کرتے ہیں۔ پیارے پاک روح، تو اے خداوند ہمارا گائیڈ ہے، اور اے خداوند اس وقت بھی ہمارے پیارے ہدایت کار ہمیں ہدایت دے۔ اے خداوند ہمیں ٹیچ کر۔ اے خداوند تو ہمارا استاد ہے۔ خدا باپ تیرا شکر ہو، تو نے دنیا سے محبت رکھی، تو نے اپنا پیار ہم پہ یوں ظاہر کیا کہ اے خدا باپ تو نے اپنے بیٹے کو ہمارے لیے دے دیا، پاک روح کو ہمارے لیے دے دیا، اور اے خداوند مسلسل اے خداوند ہماری تربیت کرتا ہے اور ہمیں اپنے میں رکھتا ہے۔ ہم تیرا شکر کرتے ہیں اس وقت۔ اے خداوند پیارے پاک روح، اے خدا باپ، خدا بیٹے، اے خداوند ہمیں لے چل اپنی حضوری میں، اور اے خداوند آگ سے بھر دے، آگ سے بھر دے اے خداوند، مجھے بھر دے خداوند، اور اے خداوند ہر سننے والے کو آگ سے بھر دے، روح کی آگ سے، کیونکہ ہم نے سب کچھ مانگا یسوع کے نام میں، آمین۔ خداوند یسوع مسیح جب آسمان پہ اٹھائے گئے تو یسوع نے کہا تھا کہ ٹھہرے رہنا جب تک تمہیں پاک روح کا بپتسمہ نہ حاصل ہو جائے، اور یہ روح کا بپتسمہ خداوند نے کیا بتایا کہ جب یہ تم پہ نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے، تم ہر جگہ پہ دلیری کے ساتھ میری منادی کرنے لگو گے۔ اور ہم آج خداوند کے پاک روح کے ایک بڑے پیارے اور کام کو دیکھتے ہیں کہ پاک روح ہمیں نمکین بناتا ہے۔ اور نمک سے کیا مراد ہے؟ نمک بہت ساری چیزوں کو ظاہر کرتا ہے۔ نمک جو ہے وہ نمک کا مطلب ہے نمک کا عہد، یعنی نمک وفاداری کو ظاہر کرتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ میں نے فلاں کے ساتھ اس کا نمک کھایا ہے، میں اس کے ساتھ غداری نہیں کر سکتا، میں اس کے ساتھ وفاداری توڑ نہیں سکتا، میں اس کو دھوکہ دے نہیں سکتا۔ تو خدا نے ہمارے ساتھ، خدا کے کلام میں یہ لفظ آیا ہوا ہے نمک کا عہد۔ خداوند نے ہمارے ساتھ نمک کا عہد کیا ہے، اور نمک کیا کرتا ہے کہ ہمارے کھانے کو مزیدار بناتا ہے، اور ہماری زندگیاں جو ہیں وہ خدا کے سامنے ایک کھانے کی طرح خدا کے حضور میں ہیں، کہ خدا کو پسند آتا ہے کہ اگر وہ اس کے اندر جو سولٹ ہے وہ ٹھیک ہے، وہ سولٹ نے اپنی نمکینی کھوئی نہیں ہے، وہ سولٹ خدا کی آگ سے بنا ہوا سولٹ ہے جو ہماری زندگیوں کے اندر ہے۔ آئیے ہم خدا کے کلام میں سے ان آیات کو دیکھتے ہیں اور سیکھتے ہیں۔ مرکز 9 باب اس کی 49 آیت میں لکھا ہے، کیونکہ ہر شخص آگ سے نمکین کیا جائے گا، اور ہر ایک قربانی نمک سے نمکین کی جائے گی۔ پرانے عہد نامے میں ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند نے کہا تھا کہ میرے حضور میں جب قربانی لے کے آتے ہو تو نمک کے بغیر نہ لے کے آنا۔ تو نمک کے ساتھ خداوند نے کہا قربانی، ہر ایک قربانی جو ہے وہ کیسے لائی جائے اور کیسے وہ نمکین ہو؟ نمک کے ساتھ۔ ہر ایک قربانی نمک سے نمکین کی جائے گی۔ آپ اس کو ایسے سوچ سکتے ہیں کہ پرانے عہد نامے میں جب کوئی قربانی کی جا رہی ہے تو اس کے ساتھ نمک موجود ہے، وہ نمکین قربانی ہے جو خدا کے حضور میں پیش کی جا رہی ہے۔ نئے عہد نامے میں خداوند ہمیں کیا بتاتا ہے کہ مجھے تمہاری زندگیاں چاہیے، مجھے تمہاری قربان زندگیاں چاہیے۔ کس طرح سے قربان؟ یعنی دنیا کو قربان کر دو، دنیا کو اپنے اندر سے نکال دو، اپنے اندر سے دنیا کو قربان کر دو، اپنے اندر سے جسمانی سوچیں جو خدا سے لڑائی رکھتی ہیں ان کو قربان کر دو، اور یہ ہماری قربانی ہے۔ اور قربانی کیسی ہونی چاہیے؟ یسوع مسیح کی آگ، یسوع نے جو ہمیں آگ دیا، یسوع نے جو اپنا کلام دیا ہے اس کے وسیلے سے نمکین قربانی ہماری زندگیاں۔ پہلی بات کہ یہ ہماری زندگیاں اب قربانی بن گئی کیونکہ ہم نے بہت ساری چیزوں کو جو یسوع کو پسند نہیں ہے نکال دیا ہے۔ اور یہ ساری چیزیں ہم نے کیسے نکالنی ہیں؟ کس قوت اور قدرت سے نکالنی ہے؟ خدا کی قدرت سے نکالنی ہے۔ ہم انسان اپنے آپ سے اپنے آپ کو پاک نہیں کر سکتے۔ ہمیں پاک کون کرتا ہے؟ پاک روح کی آگ پاک کرتی ہے، اور وہ ہمیں کیسا پاک بھی کرتی ہے اور ہمیں خدا کے لیے مزیدار بناتی ہے، ہمیں خدا کے سامنے وہ مقبول بناتی ہے، خدا کو ہماری زندگیوں میں اچھا ٹیسٹ آتا ہے۔
تو یہاں پر لکھا ہوا ہے کیونکہ ہر شخص آگ سے نمکین کیا جائے گا۔ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں جیسے خداوند یسوع کی ایک تصویر دکھائی گئی ہے۔ خداوند یسوع مسیح پہلے ہی روح القدس کی قدرت سے پیدا ہوئے ہیں، اور خداوند کے اوپر خدا کا روح بلکہ وہ تھا ہی خدا کا روح، وہ کلمہ خدا ہے، وہ خدا کا روح ہے جو جسم لے کے ہمارے درمیان میں آیا ہے، اور لیکن اس نے زمین کے اوپر بحیثیت انسان مسلسل خدا کی قدرت سے معمور ہوتے رہنا ہے۔ اور جب خداوند یسوع نے پانی کا بپتسمہ لیا اس وقت بھی اس پہ خدا کا روح نازل ہوا، اور خداوند یسوع کا ہر جو کام تھا وہ خدا کے سامنے، خدا باپ کے سامنے نمکین قربانی کی طرح تھا۔ اور اس کو یسوع مسیح کو بھی انسان ہوتے ہوئے آگ سے ہر وقت نمکین ہوتے ہی رہنا تھا، اور وہ آگ سے نمکین ہوتا ہی رہتا تھا۔ وہ ہمیشہ اپنے باپ کی مرضی کے مطابق چلتا تھا، وہ باپ کے ساتھ بڑا پیارا کنیکشن رکھتا تھا، خدا کے ساتھ اس کا پیارا تعلق رہتا تھا۔ تو کیا لکھا ہوا ہے کہ ہم نے بھی کیسے نمکین ہونا ہے؟ خدا کے روح کی آگ سے نمکین ہونا ہے۔ ہم مزیدار ہو سکتے ہیں خدا کے سامنے، اس کو اچھے لگ سکتے ہیں، اسے ہماری زندگیاں مزیدار لگ سکتی ہیں اگر خدا کا روح ہمارے اندر بستا ہے۔ اور پھر یہاں ایک تصویر میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں ایک انسان ہے، اس کی زندگی کے کام نمکین ہوں گے۔ کیسے نمکین ہوں گے؟ پاک روح کی آگ کے وسیلے سے۔ اور پھر نیچے ایک اور امیج آپ دیکھ رہے ہیں جس میں کیا دکھایا گیا ہے کہ خدا باپ نے ہمارے اوپر اپنی روح القدس کو نازل کیا جب 120 کی جماعت جو تھی وہ ایک جگہ جمع تھی اور وہ دعا کر رہے تھے، اور خدا کا روح ان پہ نازل ہوا اور آگ کے شعلہ کسی پھٹتی ہوئی زبانیں ان کے اوپر آ ٹھہریں۔ ہم خداوند کی آگ کے ہر منٹ ہمیں مطمئن رہنا ہے، یعنی ہمارے اندر اس کی چاہت، اس کے ساتھ کنیکشن وہ لگاتار جاری رہے، تاکہ خدا کو ہمارے جو راستی کے کام ہیں وہ اس کی نظر میں بھی واقعی راستی کے کام ہو۔ ایسا نہ ہو کہ ہماری سوچے کہ ہاں یہ خدا کو پسند ہے لیکن خدا کے نزدیک وہ مقبول نہ ہو، ایسا نہ ہو۔ اس کے لیے شیورٹی کیا ہے کہ ہم روح القدس کے وسیلے سے باپ کے حضور میں نمکین ہوں۔ ہم اگلی سلائیڈ میں دیکھتے ہیں، یہاں پہ ایک تصویر ہے جو ہمیں کیا بتا رہی ہے کہ جو ہم نے نمکین رہنا ہے، کیونکہ اگر نمکین نہیں رہیں گے تو ہم کیسے ہو جائیں گے؟ پاور لیس ہو جائیں گے، ہمارے اندر قوت ختم ہو جائے گی۔ کون سی قوت؟ گناہ پہ غالب آنے کی قوت، وہ قوت جو باپ کے حضور ہمیں پسندیدہ بنا دیتی ہے، وہ قوت ہمارے اندر سے جاتی رہے گی۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگیوں میں قوت رہے تو ہم نے سولٹی رہنا ہے، اور وہ سولٹی ہمیں نمکینی کون دے گا؟ خدا کے روح کی آگ ہمیں نمکینی دے گی۔ پھر ساتھ ایک اور تصویر ہے جہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ جب خدا کا روح ہماری زندگی میں آتا ہے تو ہم ایک دوسرے سے حسد نہیں کریں گے، بلکہ ہمارے لیے ہر وقت خدا کی غیرت ہمارے اندر رہے گی۔ ہماری ذات جو ہے وہ اپنے جسمانی غیرت کے لیے بھڑکتی نہیں رہے گی، دوسروں کے ساتھ حسد کرنے کے لیے نہیں، اسی مصروفیت میں مصروف نہیں رہے گی، بلکہ ہر وقت ہمارے اندر ایک بات رہے گی کہ خدا کی غیرت کو سامنے رکھیں، خدا کی عزت ہمارے وسیلے سے بھی ہو، اور ہم اپنے حلقہ اثر میں بھی اس کی عزت کو اونچا رکھنے کے لیے کام کریں۔ اور پھر جیسے کہ ان نچلی دو تصویروں میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے اندر جو نمکینی ہے وہ کون پیدا کرتا ہے؟ آگ پیدا کرتی ہے، پاک روح کی آگ۔ پھر ہم رومیو 12:1 میں دیکھتے ہیں، یہاں لکھا ہے، پس اے بھائیو میں خدا کی رحمتیں یاد دلا کر تم سے التماس کرتا ہوں کہ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو جو زندہ اور پاک اور خدا کو پسندیدہ ہو، یہی تمہاری معقول عبادت ہے۔ تو پولس رسول کہتا ہے کہ آپ ایک اچھے
عابد کیسے بن سکتے ہو، ایک اچھے عبادت کرنے والے کیسے بن سکتے ہو، کیسے بن سکتے ہو؟ لکھا ہوا ہے کہ میں تمہیں خدا کی ساری رحمتیں یاد دلاتا ہوں، وہ ساری آسمانی روحانی خدا کی بخششیں جو خدا نے آپ کے اوپر نازل کی ہیں ان کو یاد کرو۔ میں ان کو یاد دلا کے پھر تم سے ایک اگلا سٹیپ کرنے کی پہلی بات ہے کہ ان کو یاد کرو، اور پھر ان کو یاد کر کے خدا کو کچھ نظر کرو۔ خدا کو کیا نظر کرو؟ اپنے جسم نظر کر دو۔ ہم کسی مردہ کو کھاتے بھی نہیں ہیں، ہم کسی مردہ کی قربانی بھی نہیں کرتے ہیں۔ اسی طرح جو مردہ کام ہے اور جو مردہ وجود ہے وہ خدا کے لیے قربانی کے طور پہ نظر نہیں ہو سکتا، خدا اس کو قبول نہیں کر سکتا۔ اگر ہم گناہ بھی کر رہے ہیں، ہم گناہ کی زندگی میں بھی ہیں، اور گناہ ضروری نہیں کہ آپ بہت بڑے بڑے گناہ کی لسٹ کو لو کہ یہ گناہ ہے، اگر ہمارا دل خدا کے ساتھ نہیں ہے تو یہی گناہ ہے۔ سب سے بڑا گناہ یہ ہے، اگر ہم اپنی زندگی کو ہی دیکھ لیں، اگر ہم کسی جگہ پر کسی کے پاس جا کے بیٹھیں اور کوئی اٹھ کے وہاں سے چلا جائے، اگر ہم کسی سے بات کرنے لگیں لیکن وہ اوائڈ کرے ہم سے بات کرنے سے، تو اس سے زیادہ ہمارے لیے اداسی اور دکھ کی کیا بات ہو سکتی ہے۔ اسی طرح خدا کو بھی اگر کوئی ایسا شخص جس کا دل ہی نہیں چاہتا دعا کرنے کو، لیکن اس کو ویسی میوزک اچھا لگتا ہے، گانا اچھا لگتا ہے اور وہ گانے گا لے، گیت گا لے، تو خدا کو یہ بات پسند نہیں آئے گی۔ خدا نے حزقیل کو کہا، حزقیل یہ لوگ میرے لوگوں کی طرح آ کے تیرے پاس بیٹھتے ہیں تاکہ تیرے سے میری بات سن لیں۔ تو وہ کوئی پروفیسی سننا چاہتے ہیں، کوئی بات سننا چاہتے ہیں، لیکن اصل میں ان کا کوئی کنیکشن نہیں ہے خدا کے ساتھ۔ تو پولس رسول کہتا ہے کہ خدا کی رحمتوں کا احساس کرو، ان کو یاد کرو، ان کو یاد کر کے اپنے بدن دل سے قربانی خدا کے لیے قربان کرو، اپنے پورے وجود۔ کیسی قربانیاں؟ جن میں گناہ نہ ہو، جو زندہ ہوں، جو گناہ کی وجہ سے مردہ نہ ہوں، جو خداوند کے روح کی آگ کی وجہ سے پاک ہوں، جو خدا کے روح کی آگ کی وجہ سے خدا کو پسندیدہ ہوں۔ یہ تمہاری معقول عبادت ہے۔ عبادت تم عابد خدا کے حضور میں کیسے بنو گے، عبادت کرنے والے کیسے بنو گے؟ جب اپنے پورے وجود کو دنیا کے لحاظ سے جلا دو گے، ختم کر دو گے۔ اب تمہارا پرانا وجود زندہ نہیں ہے، اب ہم پرانی زندگی میں زندہ نہیں ہیں۔ پھر ہم پہلا پطرس 2 باب اس کی 5ویں آیت کو دیکھیں تو یہاں پہ لکھا ہے، تم بھی زندہ پتھروں کی طرح روحانی گھر بنتے جاتے ہو، تاکہ کاہنوں کا مقدس فرقہ بن کر ایسی روحانی قربانیاں چڑھاؤ جو یسوع مسیح کے وسیلہ سے خدا کے نزدیک مقبول ہوتی ہیں۔ تو پولس رسول کیا کہہ رہا ہے، پطرس کیا کہہ رہا ہے؟ پہلا پطرس 2 باب اس کی 5ویں آیت میں، تو خدا کا خادم، خدا کا رسول پطرس کہتا ہے کہ جتنے بھی ایماندار ہیں وہ کون ہیں؟ وہ زندہ پتھروں کی عمارت ہیں۔ جیسے ہم ایک گھر بنا رہے ہیں، اس میں پتھر لگا ہوا ہے، دوسرا پتھر لگا ہوا ہے، آگے وہ ایک دیوار بنا دیتے ہیں۔ تو ہم سب بھی اسی طرح اکٹھے ایک پتھر ہیں، اور ہم سب مل ملا کے کیا بن رہے ہیں؟ روحانی گھر بن رہے ہیں، ہم خدا کا گھر بن رہے ہیں۔ ہم خدا کا پوری دنیا میں ہر جگہ پہ جتنے بھی مسیحی ہیں، ہم سب مل کے ایک روحانی گھر ہیں، اور ہم جگہ جگہ پر جو کیا کرتے ہیں، اپنی گواہیاں شیئر کرتے ہیں، اپنے جو خدا نے ہماری زندگی میں کام کر دیے ہیں، جو خدا نے ہمیں توڑے دے دیے ہیں، ہم اس کے لیے اس کو نظر کرتے ہیں۔ ہم یہ زندہ پتھر ہیں اور بولتے ہیں، یہ گواہیاں دیتے ہیں، اور خدا کے لیے گھر بن گیا ہے۔ کیسا گھر بنے ہیں؟ اینٹوں اور پتھروں والا گھر نہیں، روحانی گھر بن گئے ہیں۔ تو لکھا ہوا ہے، تم بھی زندہ پتھروں کی طرح روحانی گھر بنتے جاتے ہو۔ اب روحانی گھر بن گئے ہو تو آپ نے ہر پتھر کیا کر رہا ہے؟ تاکہ تم مقدس کاہنوں کا فرقہ بن جاؤ۔ تو جو کاہن ہیں وہ خدا کے گھر میں جو خدا نے ان کے لیے مخصوص کیے ہوئے تھے کام، اسی طرح خدا نے جو توڑے ہمیں دیے ہوئے ہیں، ہم زندہ پتھروں کی طرح خدا کے گھر میں کام کرتے ہیں۔ زندہ پتھروں کی عمارت ہیں ہم، اور خداوند کیا کہہ رہے ہیں؟ تاکہ کاہنوں کا مقدس فرقہ بن کر قربانیاں چڑھاؤ۔ جو کاہن ہے ان کا کام ہوتا تھا قربانیاں چڑھانا۔ ہر پتھر جو ہے وہ اس وقت
یہ جو بلیور ہے جو روحانی گھر میں ایک پتھر کی طرح ہے، اس نے قربانیاں چڑھانی ہیں۔ کیسی قربانیاں؟ ایسی قربانیاں چڑھاؤ جو یسوع مسیح کے وسیلہ سے خدا کے نزدیک مقبول ہیں۔ ہماری جو پہلی آیت تھی جس میں لکھا ہوا ہے ہر شخص آگ سے نمکین کیا جائے گا، شخص جو ہے وہ قربانی ہے، اور اس کی جو نمکینی ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کی قربانی کے اندر وہ خصوصیات جو خدا کو پسند آ رہی ہیں۔ آگ کیا ہے؟ وہ اس کے اندر نمکینی کو بھرتی ہے، یعنی آگ جو ہے اس کو، یا اگر ہم سینٹر والے کو کر لیں، یہ سینٹر والا ایک شخص ہے، اب اس کو اس کے اندر نمک ہے، نمک ہونا چاہیے، اور نمک کو کون ڈال رہا ہے؟ آگ ڈال رہی ہے۔ آگ اس کو نمکین بنا رہی ہے اور اس کو قربانی کے طور پہ خدا کے حضور میں مقبول ٹھہرا رہی ہے۔ اس تصویر میں آپ دیکھیں جو مہمار ہے وہ یسوع مسیح ہے، اور ایک اینٹ آئی ہے اس کے پاس، زندہ اینٹ آئی ہے۔ وہ زندہ اینٹ کون ہے؟ جس نے یسوع مسیح کو قبول کیا ہے، وہ اپنے آپ کو خدا کے حضور میں پیش کر رہا ہے، کیونکہ اس مہمار نے اس کو چنا ہے اور اس نے اپنے چناؤ کو شکر گزاری کے ساتھ اپنے چناؤ کو کے لیے شکر گزاری کے ساتھ خدا کے حضور میں وہ پتھر اپنے آپ کو پیش کر رہا ہے، وہ بلیور اپنے آپ کو پیش کر رہا ہے، اور یسوع مسیح نے اسے اپنے روحانی گھر میں لگا لیا ہے۔ لیکن روحانی گھر میں لگ کے آپ دیکھیں کہ کتنی یہ مبارک بات ہے۔ ہم دنیا کے مختلف ملکوں سے ہم مسیحی لوگوں کو جب یوٹیوب پہ سنتے ہیں، کچھ بھی ان کے کاموں کو دیکھتے ہیں، تو پورے جو مسیحی ہیں پوری دنیا کے اس سے فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں۔ وہ روحانی گھر کیا کر رہے ہیں؟ وہ روحانی گھر میں ہر ایک پتھر کیا کر رہا ہے؟ خدا کی خدمت کر رہا ہے۔ کیسے خدمت کر رہا ہے؟ کاہنوں کا فرقہ بن کے خدمت کر رہا ہے، اور وہ کس لیول کی خدمت کر رہا ہے؟ جو خدا کے حضور میں مقبول ہے، اسے اس لیول پہ لے جانے کے لیے کہ اس کی خدمت خدا کے حضور میں مقبول ہو، اس کو قوت کون دے رہا ہے؟ پاک روح کی آگ دے رہی ہے، اور پاک روح کی آگ اس زندہ پتھر میں، اس روحانی قربانی میں وہ خدا کا معیار بھر رہی ہے، یعنی کہ نمک ڈال رہی ہے، نمک ڈال رہی ہے۔ تو آگ کیا کر رہی ہے؟ نمک ڈال رہی ہے ہماری زندگیوں کے اندر۔ پھر آگے ہم مرکز 9واں باب اس کی 43 آیت میں پڑھتے ہیں، جو ہماری مرکزی آیت ہے، مرکز 9:49 جو ہے، اس سے تھوڑا سا پہلے اگر ہم دیکھیں تو کون سی آیات لکھی ہیں، وہاں لکھا ہوا ہے مرکز 9:43 میں، ہم تھوڑا سا اوپر جا کے پڑھنے لگے ہیں کہ ہم نے قربان کیا کرنا ہے۔ ہم نے مرکز 9:49 میں پڑھا ہے کہ ہم نے نمکین قربانی بننا ہے آگ کے وسیلے سے، لیکن اب جو قربان کر دینا ہے، جو نکال دینا ہے، اب دیکھتے ہیں کہ کون سی چیزیں ہیں جو ہمارے پاس ہیں لیکن انہیں قربان کر دو، انہیں نکال دو، انہیں ختم کر دو۔ تو مرکز 9:43 میں لکھا ہے، اگر تیرا ہاتھ تجھے ٹھوکر کھلائے تو اسے کاٹ ڈال، ٹنڈا ہو کر زندگی میں داخل ہونا تیرے لیے اس سے بہتر ہے کہ، یہ 43 آیت ابھی جاری ہے، اس کا کچھ حصہ ایک سلائیڈ میں جو لکھا ہے اس کو ہم نے پڑھا، کہ تیرا ہاتھ کیا کر رہا ہے؟ تجھے گناہ کی طرف لے کے جا رہا ہے، تجھے کہہ رہا ہے چوری کر لے، تجھے کہہ رہا ہے کسی کو مار، تجھے کہہ رہا ہے کہ کچھ بھی کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے کسی کو دھکا دے دے، کسی کی کوئی چیز ہٹا دے، اس کے سامنے سے ہٹا دے، اسے کسی طرح سے تو پریشانی میں ڈال دے، تو تیرا ہاتھ تجھے گناہ کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ ہمارے سامنے ایک تصویر ہے یہودا اسکریوتی کی، اس کے ہاتھ گناہ کے لیے گئے ہیں آگے۔ وہ کون سا گناہ؟ کہ مجھے پیسہ مل جائے، مجھے 30 دینار مل جائیں، اور اس کے ہاتھ آگے کی طرف بڑھے ہیں۔ تو خداوند یسوع مسیح یہاں پر ہمیں بتا رہے ہیں کہ اپنے گناہوں کو اپنے اندر سے نکال ڈالو۔ اگر ہم جتنے مرضی ہاتھ کاٹتے رہیں، فرض کرو ہم نے کوئی گناہ کیا، ہم اپنا ہاتھ کاٹ دیتے ہیں، دوسرا گناہ کیا، دوسرا بھی ہاتھ کاٹ دیتے ہیں، لیکن چونکہ دل کے ہاتھ کٹے نہیں ہیں، وہ کسی دوسرے کو کہیں گے اچھا میرا تو ہاتھ کٹا ہوا ہے، تو اس کام میں میری مدد کر دے گا؟ وہ اس کے جو دل کے ہاتھ ہیں وہ کٹنے ہیں، نہ کہ یہ ہمارے جو جسمانی ہاتھ ہیں ان کو کاٹتے رہو، کیونکہ جو گناہ ہے وہ دل اور دماغ کے اندر موجود ہے، اس کے اندر سے اس کی صفائی ہونا ضرور ہے۔ اور دنیا میں نہ تو کوئی تربیت،
ہم دیکھ لیں، اپنے عزیزوں کو دیکھ لیں، اپنے بچوں کو دیکھ لیں، ہم انہیں صرف تربیت دے سکتے ہیں لیکن ان کے اندر سے نافرمانی کی عادات نہیں نکال سکتے۔ تو نافرمانی دل اور دماغ کے اندر بسی ہوئی ہے، اور اسے کون نکالتا ہے؟ صرف اور صرف یسوع کا خون نکالتا ہے، یسوع کا کلام نکالتا ہے، پاک روح کی آگ اسے نکالتی ہے۔ تو خداوند کہتا ہے کہ ہر ایک شخص جو آج ہمیں بڑا ہی گناہ گار نظر آ رہا ہے، میں خداوند کے ساتھ، جب خداوند نے مجھے چنا تو خدا نے مجھے پاک کیا اور خدا نے مجھے اپنی طرف کو مائل کیا اور اپنے کاموں کے لیے تیار کیا۔ ہم سب خدا کے بغیر اس حالت میں ہیں جو خدا کے لیے مقبول نہیں ہیں۔ خدا ہمارے اندر سے نکالتا ہے گناہوں کو، اس لیے ہمارا دل اور ہمارا دماغ وہ خدا کی نظر ہونا چاہیے تاکہ گناہ کرنے والے ہاتھ اب دوبارہ گناہ نہ کریں، بلکہ جیسے آپ اس تصویر میں دیکھ رہے ہیں کیا کریں؟ خدا کی تمجید کریں، وہ خدا کے لیے شکر گزاری کی قربانیاں کریں، وہ خدا کے سامنے شفاعت کریں، وہ خدا کے سامنے خدا کے حضور میں اقرار کرنے والے ہاتھ بن کے اٹھ جائیں کہ خداوند میں اقرار کرتا ہوں میں نے یہ گناہ کیا، خداوند میرے میں سے گناہ نکال، میں اپنے آپ کو تیرے تابع کرتا ہوں۔ اور پھر ہم اس تصویر میں یہ بھی دیکھ رہے ہیں اس سلائیڈ میں کہ کوئی شخص ہے وہ اپنے ہاتھ کو دیکھ رہا ہے کہ میرا یہ ہاتھ میرے سے گناہ کراتا ہے، اے خداوند میرا ہاتھ تو لے لے۔ اور پھر ایک بہت پیاری تصویر جو ہمیں بہت پیارا لیسن دے رہی ہے کہ یسوع کہتے ہیں میں نے اپنے ہاتھ تیرے لیے صلیب کے اوپر میں نے ان کو کاٹا تھا، ان کے اندر کٹنے دیا تھا، ان میں چھید کروائے تھے، ان کے اوپر کوڑے کھائے تھے، سارے جسم پہ کوڑے کھائے تھے، میرے ہاتھ میں سرکنڈا لوگوں نے تھمایا تھا، میرے ہاتھ جگہ جگہ سے کٹے تھے، میں یہ والا ہاتھ جو پاک ہے میں تجھے دیتا ہوں، تو اپنا گندا ہاتھ اس ہاتھ کے اوپر رکھ دے، تیرے گناہ اس ہاتھ کے اندر چلے جائیں گے، تجھے پاک ہاتھ مل جائے گا، تو میری قربانی کو قبول کر لے۔ اور جو لوگ مسیحی عقیدے کے اندر نہیں ہیں ان کو یہ بات سمجھنا بہت مشکل لگتی ہے کہ کیسے میرا ہاتھ کیسے یسوع مسیح کے ہاتھ کے اندر چلا جائے گا، کیسے اس کا پاک ہاتھ میرا ہاتھ بن جائے گا، کیسے اس کا گناہ نہ کرنے والا ہاتھ، کیسے اس کا خدا کے حضور میں مقبول قربانی والا ہاتھ میرا ہاتھ بن جائے گا، اور میرا ہاتھ اس کے ہاتھ کے اس کے ہاتھ میں جا کے تو وہ پاک و صاف ہو جائے گا اور میرے گناہ وہ صلیب کے اوپر کیلوں سے جڑ جائیں گے۔ لیکن یہ ایک بہت حقیقت ہے کہ خداوند یسوع کی قربانی ہے، جو کوئی یسوع کی قربانی کو قبول کرتا ہے، یسوع سے مدد مانگتا ہے، یسوع کی قربانی کو کہتا ہے کہ خداوند تو ایک ایسا آدم بنا جس نے میں جو پچھلا آدم تھا، میں جو پرانا آدم تھا، میں جو جس نے گناہ والی زندگی اپنائی ہوئی تھی، خداوند تو نے اپنے آپ کو انسانوں میں سے، پوری دنیا کے انسانوں میں سے ایک واحد ایسا انسان بنایا جس نے کبھی کوئی گناہ نہیں کیا، اور اے خداوند تجھ میں سے جس طرح سے آدم میں سے ہو کے جتنے لوگ پیدا ہوتے ہیں ان کے اندر گناہ کی شرست اٹھتی ہے، تو خداوند میں تجھ میں سے پیدا ہوا ہوں اور خداوند میرے اندر سے راستی کی شرست اٹھے گی، جتنے یسوع سے پیدا ہو جاتے ہیں ان کے اندر راستی کی شرست اٹھتی ہے۔ تو خداوند نے کہا کہ اپنا ہاتھ کاٹ دے، یہ مرکز 9:43 میں لکھا ہوا ہے، اور آگے ہی 9:43 کے اگلے حصے میں لکھا ہے تاکہ تیرے لیے بہتر ہے کہ 2 ہاتھ ہوتے ہوئے جہنم کے بیچ میں اس آگ میں جائے جو کبھی بجھنے کی نہیں، یعنی کہ تیرے لیے یہ بہتر ہے کہ تو ایک ہاتھ کاٹ دے بجائے اس کے کہ تو 2 ہاتھ رکھتے ہوئے جہنم میں جائے جہاں اس کا کیڑا نہیں مرتا اور آگ نہیں بجھتی۔ تو خداوند ہمیں بات بتا رہے ہیں کہ اگر تو اپنے ہاتھوں سے گناہ کرتا رہے گا، اسے خداوند کے لیے زندہ قربانی ہونے کے لیے پیش نہیں کرے گا، اسے آگ کے سپرد نہیں کرے گا، روح القدس کی آگ کے سپرد کہ تیرے ہاتھوں کے گناہ کو جلا دیں، اگر تو ایسا نہیں کرے گا تو سوچے گا کہ میرے پاس دنیا کی ساری جن میں خوش رہتا ہوں وہ چیزیں میرے پاس ہیں، ان میں سے کسی چیز کو بھی نہیں ہٹائے گا، لیکن وہ ساری چیزیں تجھے خدا سے ہٹا رہی ہیں۔ شاید بہت اچھی نارمل چیزیں ہیں ہماری زندگی میں لیکن ہر ایک چیز کی زیادتی، درست چیز کی بھی زیادتی وہ گناہ بن جاتی ہے۔ فرض کریں ایک شخص ہے جاب کر رہا ہے، جاب کر کے
پھر وہ پھر کہتا ہے کہ اچھا میں اوور ٹائم یہ والی جاب کر لوں، اچھا وہ اگلے وقت میں پھر، اور اس کے سامنے جاب، اور وہ اس کا جاب سینٹر ہوگی، وہ اس کے گرد گھوم رہا ہوگا اس کے گرد گھومتے گھومتے وہ کہے گا کہ میرا جاب کا ٹائم ہے، میں نے اس حساب سے سونا ہے، اس حساب سے میری سارے میرے کام اس حساب سے ہوں گے، میں آج کے دن چرچ نہیں جا سکتا، میں آج کے دن روزانہ کی دعا نہیں کر سکتا، میں روزانہ کی بائبل نہیں پڑھ سکتا، میرے پاس تو ٹائم نہیں ہے۔ ہم نے ایک بات کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ دنیا کی چیزوں کو ایسی برکت نہ سمجھیں، ان کو برکت نہ سمجھیں، ان کو ویسے مینیج کریں، ویسے ان کو اس کا انتظام ویسے رکھیں جس سے خدا نے ہمیں جو اپنے باغ کی باغبانی اور نگہبانی کرنے کی ذمہ داری دی ہے وہ پوری ہو، اس کے اصولوں میں رہتے ہوئے، لیکن اس کے اصولوں سے آؤٹ ہو کے نہیں۔ کوئی بھی چیز اگر ہم نے گھر میں اپنے گھریلو ذمہ داریاں انجام دینی ہیں، لیکن اس میں کہتے ہیں اچھا یہ ایک کے بعد ابھی دوسری چیز یہ تو رہتی ہے، یہ تو رہتی ہے، یہ تو رہتی ہے، لیکن خداوند اسی لیے کہتے ہیں کہ ساری چیزیں چلتی جائیں گی، رہتی جائیں گی، رہتی جائیں گی، وہ کبھی ختم نہیں ہوئیں گی۔ تو پہلے تم اس کی بادشاہی اور اس کی راست بازی کی تلاش کرو تو یہ سب چیزیں بھی تمہیں مل جائیں گی۔ ایسا نہ ہو کہ تم ساری دنیا کو حاصل کر لو اور اپنی روح کو جہنم میں ڈلوا لو۔ اس لیے خداوند کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ دونوں ہاتھ تیرے پاس ہوں، تیرے پاس ساری دنیا کی چیزیں تو فلفل ہو رہی ہیں، لیکن دونوں ہاتھ، یعنی دونوں ہاتھ تیرے پاس ہیں، اور تیری جو زندگی ہے جہنم میں چلی جائے۔ وہاں پہ کیا ہے؟ وہاں پہ آگ بھی ہے، جو آگ کبھی بجھتی نہیں ہے، جس میں ایک انسان جب چلا جائے تو وہ آگ میں اس کا تڑپنا، یہ نہ سوچیں کہ یہ جسمانی، جیسے جسم کو جو آگ محسوس ہوتی ہے وہاں پہ فرق ہوئے گی، جیسے وہ ہماری روح جو ہے وہ روح کا ایک اپنا جسم ہے، تو روح کو جو جسم دیا جائے گا اور وہ ہیل کے اندر ہوگا وہ شخص، اس کو وہ مسلسل ایسے ہی اس کی فیلنگز ایسی ہی ہوں گی جیسے ہمارا یہ والا جسم فیل کرتا ہے۔ اگر آپ یوٹیوب پہ بہت ساری گواہیاں سنیں، جو لوگ جن کو خداوند نے کوئی ایسے ایکسپیرینسز دیے یا خداوند نے ان کو ہیل اور ہیون کا وزٹ کروایا، ان لوگوں کی گواہیوں میں پتہ چلتا ہے کہ کیا ہوتا ہے۔ اور بائبل مقدس میں بھی وہ امیر آدمی جس کی تصویر آپ یہاں پہ سلائیڈ پہ بھی دیکھ رہے ہیں، وہ ان ساری چیزوں کو محسوس کرتے ہوئے ان فیلنگز کو بتا رہا ہے۔ کیا کہہ رہا ہے کہ میں آگ میں تڑپ رہا ہوں، مجھے بڑی پیاس لگی ہوئی ہے، اے ابراہیم تو لازر کو بھیج دے، وہ ایک قطرہ پانی میرے منہ پہ ڈال دیں۔ لیکن یہاں تصویر میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ اس نے اپنے وہ دونوں ہاتھ جو گناہ کرواتے ہیں کٹوائے نہیں دنیا میں، اس نے اپنے دل کی ڈیزائر کے مطابق وہ چلا، لیکن ابھی وہ ہیل کے اندر ہے اور وہ دکھ اٹھا رہا ہے، لیکن جو لازر ہے وہ خوش ہے اور وہ آسمان کے اوپر ہے۔ پھر ہم مرکز 9:45 کو دیکھیں، یہاں پہ خداوند پاؤں کا ذکر کر رہے ہیں، اور اگر تیرا پاؤں تجھے ٹھوکر کھلائے تو اسے کاٹ ڈال، لنگڑا ہو کر زندگی میں داخل ہونا تیرے لیے اس سے بہتر ہے کہ 2 پاؤں ہوتے جہنم میں ڈالا جائے، جہاں ان کا کیڑا نہیں مرتا اور آگ نہیں بجھتی۔ تو خداوند پھر پاؤں کے لیے بھی بالکل وہی بات کہہ رہے ہیں کہ تیرے اندر ڈیزائر ہے کہ تو اپنے پاؤں کو یوز کرے اور شریروں کی صلاح لینے کے لیے چلا جائے، تو خطا کاروں کی راہ میں کھڑا ہونے کے لیے چلا جائے، تو ٹھٹھا بازوں کی مجلس میں جانے کے لیے اپنے قدموں کو استعمال کرے، وہاں چلا جائے۔ تو خداوند کیا کہہ رہے ہیں کہ اسے کاٹ ڈال، جیسے کہ آپ اس تصویر میں دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک شخص ہے جس نے اپنا پاؤں، جو گناہ کرنے والا پاؤں ہے، کاٹ دیا ہے، کیونکہ اگر وہ نہ کاٹتا تو اس کا پورا وجود، ساتھ ہی آگ ہے، پورا وجود اس کا ہمیشہ کی آگ میں جانا تھا۔ اب اس نے اپنے لیے کون سے پاؤں لے لیے ہیں؟ یسوع مسیح کے پاؤں لے لیے ہیں، وہ چھدے ہوئے پاؤں لے لیے ہیں، وہ جو راستی کے پاؤں ہیں وہ لے لیے ہیں۔ تو اور وہ راستی کے پاؤں کہاں جائیں گے؟ وہ خدا کے گھر کی طرف جائیں گے، وہ کوٹھری میں جائیں گے، روزانہ اپنے کمرے میں جائیں گے تاکہ دعا کر لیں، وہ روزانہ اس کام کو کرنے کے لیے اٹھیں گے جو خدا کو پسند ہے۔ تو یہ والی وہ قربانیاں ہیں جو خدا کو پسند آتی ہیں۔ قدم اٹھانا، خدا کے گھر میں جانا، یہ والا وہ عمل نمکینی ہے،
اسے کس نے پیدا کیا؟ پاک روح کی آگ نے پیدا کیا۔ اب وہ انسان کیا بنا؟ وہ ایک زندہ قربانی بنا جو خدا کو پسند آتی ہے۔ اب ہم آنکھ کے لیے بھی وہی والے لفظوں کو دیکھتے ہیں۔ مرکز 9:47 میں لکھا ہے، اور اگر تیری آنکھ تجھے ٹھوکر کھلائے تو اسے نکال ڈال، کانا ہو کر خدا کی بادشاہی میں داخل ہونا تیرے لیے اس سے بہتر ہے کہ 2 آنکھیں ہوتے جہنم میں ڈالا جائے، جہاں ان کا کیڑا نہیں مرتا اور آگ نہیں بجھتی۔ تو خداوند وہی چیز آنکھ کے لیے کیا کہہ رہے ہیں کہ تو اپنی آنکھ نکال ڈال، اور بہتر ہے کہ تیرے پاس ایک ہی آنکھ ہو، یعنی وہ والی چیزوں کو نکال ڈال جس سے تو گناہ کے اندر ایک ایسے جیسے وہ تجھے ساری طرف سے رول کر رہا ہے، تیرے اوپر رسیاں باندھ رہا ہے، تیرے اوپر بندھن باندھ رہا ہے، تیری آنکھوں کا گناہ، جو آنکھوں سے ہم بہت سارے گناہ کر سکتے ہیں، ہم وہ بابرکت چیزیں جو لیپ ٹاپ پہ ہم دیکھ سکتے ہیں، اپنے موبائل پہ دیکھ سکتے ہیں، ہم ان برکت کی چیزوں کو تو رہنے دیتے ہیں، لیکن ہم بہت ساری دوسری غلط چیزوں کو دیکھتے ہیں جو ہماری آنکھوں کے وسیلے سے ہمارے دماغ میں، دل میں، عمل میں چلی جاتی ہیں۔ تو خداوند کہہ رہے ہیں ایسی آنکھوں کو ان چیزوں سے ہٹا لے، ان چیزوں کو اپنی زندگی سے نکال دے جو تیری آنکھ جس سے تجھے گناہ کراتی ہے۔ ہمارے سامنے یہاں پہ بہت پیارے بچوں کی ایک تصویر ہے جن کی آنکھیں بہت اچھا کام کر رہی ہیں، وہ نمک بنی ہیں جو خدا کو پسند آ رہا ہے، یعنی ان کی آنکھیں بند ہیں، وہ خدا کو پسند ہے کہ وہ میری اس وقت عزت کرتے ہوئے تعظیماً میرے حضور میں بیٹھے ہیں۔ اور اس سے اوپر ہم وہ آنکھ دیکھ رہے ہیں جس نے اپنے اندر نمکینی کو رہنے دیا ہے، اور اس نے نمکینی کو کس طرح سے نکالا؟ وہ ایک اچھا جنگجو شخص ہے داؤد، لیکن وہ خود جنگ کی بجائے اپنے گھر میں آرام کر رہا ہے، بستر پہ ہے، اور بستر سے اٹھا اور پھر چلا گیا اوپر چھت پہ چلا گیا، اور اس نے وہ نمکینی جو خدا کے لیے جنگیں کرنے میں وہ استعمال کر سکتا ہے، اس نے اس نمکینی کو رہنے دیا، لوز ہونے دیا ہے، اس کی کوئی پرواہ نہیں کی۔ اس نے اس نمکینی کی بجائے اپنے نمک کو، اس کی نمکینی کو بے نمکینی میں تبدیل ہونے کے لیے اس وقت اس نے اپنی خواہش رکھی ہے۔ چھت پہ گیا، ہتی اوریا کی بیوی کو نہاتے ہوئے دیکھا ہے، اس نے اس کو اپنی بیوی بنانے کے لیے اپنے گھر میں بلا لیا اور ادھر سے ہتی اوریا کو قتل کروایا۔ پھر یہ جن سے، اور جب ہم اس کہانی کو پڑھتے ہیں ایک کے بعد دوسرا گناہ، تاکہ وہ اس کو ہتی اوریا کو قتل کروائے اور اس بات کو ثابت کروائے کہ میں بے گناہ ہوں، اور یہ جو بچہ ہے یہ ہتی اوریا کا ہے۔ اور پھر خداوند نے اس کے نتیجے میں خدا نے کیا کہا کہ تو نے ہونے دیا کہ جب تیری آنکھ نے تجھے کہا کہ تو گناہ کرے، تو ٹھوکر کھائے، تو نے ہونے دیا کہ ایسا ہو، اس لیے اب تلوار تیرے گھر سے جدا نہیں ہوئے گی، اور تیرے گھر میں ہی جو تیرے اپنے گھر کے لوگ ہیں وہ بدی کریں گے۔ اور ایسا ہوا، جب آپ اس کی کہانی کو پڑھیں گے آپ کو سمجھ آئے گی کہ اس کے اپنے بچوں نے ایک دوسرے کے ساتھ بدی کی ہے، اس کے بچوں نے اپنے ہی گھرانے میں ایک دوسرے کو قتل کیا ہے۔ تو اور جو بچہ یہ گناہ کا بچہ تھا جو بیت سبا سے پیدا ہوا، یہ بھی بچ نہیں سکا تھا۔ تو خدا ہمیں بہت زیادہ اس چیز کے بارے میں بتاتا ہے کہ جو بھی گناہ کریں گے اس کے نتائج آپ کے سامنے آئیں گے۔ بہت ہی زیادہ محتاط ہو کے زندگی گزارو، ایسا نہ ہو کہ دنیا بھی آپ کے لیے جہنم ہو اور آئندہ آنے والی دنیا بھی جہنم ہو۔ لیکن داؤد کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ داؤد نے اس بات کا احساس کیا، خدا سے رو رو کے معافی مانگی، دلی طور پہ احساس کیا، پر وہ جون سا ایک وقت جس میں گناہ غالب آ جاتا ہے، وہ جس میں ہم اپنی نمکینی کو جانے دیتے ہیں، وہ جس میں خدا کے پاک روح کو کہتے ہیں اچھا خداوند ابھی تو ایک سائیڈ پہ رہ، میں اپنا جو کیونکہ ہم لوگ 2 چیزوں کا ملاپ ہے، جسم کا اور روح کا، تو اس میں ہم نے جس کو بھی پاورفل بنانا ہے، جس کو بھی اتھارٹی دینی ہے وہی کام کرے گا۔ اگر روح القدس کو اتھارٹی دے دیں گے وہ کام کرے گا، اگر جسم کو اتھارٹی دے دیں گے وہ کام کرے گا۔ اس لیے ہم نے بہت محتاط رہنا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کس کو اپنی زندگی دے رہے ہیں کہ وہ کام کرے۔ اب ہم ایک اگلی سلائیڈ میں دیکھتے ہیں کہ جو ہماری قربانیاں ہیں وہ اس کی کچھ مثال ہے یہاں پہ، جیسے وہ بیوہ جس کے پاس 2 دمڑیاں تھیں، اس نے مکمل طور پہ وہ 2 دمڑیاں خدا کو دے دیں، یہ اس نے جسم کو قربان کیا۔
اور خدا کو عزت دی۔ پھر یہاں پر ایک اور تصویر ہے جہاں پہ سونے کو پگھلایا جا رہا ہے، اور خدا ہمیں پگھلاتا ہے، خدا ہمیں مشکلوں میں لے جا کے پگھلا دیتا ہے، خدا ہمیں بے بسی میں لے جا کے پگھلا دیتا ہے، اور پھر خداوند ہمیں ڈھالتا ہے اپنے سانچے میں جیسے وہ چاہتا ہے ہم ڈھلیں۔ خدا ہمیں توفیق دیتا ہے کہ ہم جیسے دنیا کی چیزوں کو اچیو کرنے کے لیے بھاگتے ہیں، ہم خدا کے روح کو حاصل کرنے کے لیے بھاگیں اور جیت جائیں، ایسے دوڑیں کہ ہم جیت جائیں، یسوع مسیح میں سے ہوتے ہوئے بھاگیں۔ اور ہمیں دنیا کی سٹوریز دیکھ کے ہمارا دل اداسی سے بھر جاتا ہے۔ بہت دفعہ ماں باپ اپنے بچوں کے لیے گھر بناتے ہیں کہ اچھا میرے اتنے بیٹے ہیں، میں نے نا اتنے بیٹوں کے لیے یہ پورشن بنا دینا ہے۔ ہو سکتا ہے ان کی بنے ہی نہ، وہ ایک گھر میں نہ رہیں۔ آپ کا وہ جو موروثی گھر ہے وہ شاید آپ اس میں دیکھیں کہ وہ اس وقت نہیں ہے، آپ اپنے بیٹیوں کے لیے کچھ ایسی چیز جہیز تیار کر رہے ہیں، لیکن یہ سب کچھ بہت ہی پیاری چیز ہے، اچھی بات ہے، کیونکہ جو راست لوگ ہیں وہ اپنے بچوں کے لیے میراث چھوڑ کے جاتے ہیں۔ لیکن اگر آپ نے خداوند میں سے ہو کے یہ نہیں کیا نا، تو آپ نے دنیا کی چیزوں کو حاصل کرتے ہوئے اپنی روح کو بھی کھویا، اپنے بچوں کی روح کو بھی کھو دیا، کیونکہ ان کو آپ نے خدا کی راہ پہ چلایا نہیں ہے۔ ہر ایک ہماری زندگی میں جو کچھ بھی ہے وہ زندہ قربانی اس وقت بنے گی جب خدا کا پاک روح کی آگ ہمارے جو عمل ہیں ان کو نمکین بنائے، جو سچ مچ پیارے عمل ہیں، جو حقیقت میں ضرورت ہے جن کو کرنے کی، اور جن کو ضرورت نہیں ہے کہ ہم ان میں اپنی زندگی کا ٹائم لگائیں اور خدا کو چھوڑ دیں، ان سے اپنی زندگی کو ہٹائیں۔ تو ہم نے آج ایک بات سیکھی ہے کہ ہر شخص، مرکز 9:49 ہر شخص آگ سے نمکین کیا جائے گا، ہر ایک قربانی نمک سے نمکین کی جائے گی۔ تو خداوند ہمیں ایسا پیارا نمک بنائے جو اسے پسند ہے، ہمارے اندر وفاداری ہو، ہمارے اندر یسوع مسیح میں سے ہوتے ہوئے خدا کے لیے سب کام ہو، اور یسوع مسیح سے ہٹ کے ہماری عقل ہمیں ایسے کام کروائے گی جو ہم کہتے ہیں اچھا یہ خدا کو پسند ہے، یہ ایک اچھی چیز ہے، یہ نیکی کے کام ہے، لیکن خدا سے ہٹ کے، یسوع سے ہٹ کے، یسوع مسیح میں سے ہوئے بغیر کوئی نیکی خدا کے سامنے نیکی نہیں ہے۔ آئیے ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں اور دعا کریں اور خداوند سے کہیں کہ خداوند تو آسمانی پاک روح کی آگ کی نمکینی میرے اندر ڈال۔ ہاللویہ ہاللویہ ہاللویہ۔ خداوند تیرا شکر ہو تو نے آج ہمیں سکھایا کہ اے خداوند تو آگ سے اپنے لوگوں کو نمکین کرتا ہے، اپنے لوگوں کو وفادار بناتا ہے۔ اے خداوند یسوع جی، وہ عقل اور وہ سمجھ جو روح کی عقل اور سمجھ ہے، جو روح کے کام ہے، جو اے خداوند روح کا ٹائم ٹیبل ہے، جو اے خداوند یسوع جی سب روح کی باتیں ہیں، تو اے خداوند ہمارے اندر رہ کے ان کاموں کو انجام دلواتا ہے۔ تیرا شکر ہو خداوند، تو نے روح القدس کو انعام کے طور پہ ہمیں دیا ہے۔ اے پیارے پاک روح، اس وقت بھی یہ تو ہی ہے باپ جو اپنی باتوں کو بول رہا ہے خداوند۔ تیرا شکر ہو خداوند، تو ہمیں استعمال کرتا ہے تاکہ ہم اے خداوند تیرے روح کی باتوں کو بول سکیں۔ تیرا شکر ہو خداوند تیرے پیار، محبت، فضل، کرم، شفقت کے لیے۔ یہ شکر گزاری اور دعا تیرے حضور مقبول ٹھہریں، کیونکہ ہم نے سب کچھ مانگا یسوع کے نام میں، آمین۔ اے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہت آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دیں، اور جس طرح ہم اپنے قصورواروں کو معاف کرتے ہیں، تو بھی ہمارے قصور ہمیں معاف کر، اور ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دیں بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہت اور قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہی ہیں، آمین۔ خداوند تجھے برکت دے اور تجھے محفوظ رکھے۔ خداوند اپنا چہرہ تجھ پر جلوہ گر فرمائے اور تجھ پر مہربان رہے۔ خداوند اپنا چہرہ تیری طرف متوجہ کرے اور تجھے سلامتی بخشے، آمین۔